محترم शहबाज ख्वाजा साहब का तारुफ कराना चाहूँगा आपसे, ताकि आपको मालूम हो कि आज के जो शायर हैं जिनकी किताब गुरेज का हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं वो कौन हैं। शहबाज ख्वाजा का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। 1994 में आपने शेरी उसमें सन्फ में अपना कदम रखा। पहला शेरी मजमुआ आँख ख्वाब बुनती है, आँख ख्वाब बुनती है, वो शाया हुआ। और ये बड़ा एजाज़ है कि उस शेरी मजमुए की इफ्तिताई तकरीब में भी इफ्तिखार आरिफ साहब सदारत कर रहे थे, और आज उनके दूसरे शेरी मजमुए की उसमें भी इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। आप 2006 में लंदन में तशरीफ़ लाए और उसके बाद कानून के शूबे से वाबस्ता रहे, और अभी हाल ही में अहमद शाह साहब के लेटर जाने के बाद एक अचानक खुशखबरी आई कि हमारे शहबाज ख्वाजा बैरिस्टर हो गए। लिंकन से बैरिस्टर बन गए, तो अब ये बैरिस्टर जो है वो बार इत्तला इन्होंने कर लिया है और हो गए। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी झलक जो है वो बताता हूँ, उसके बाद हम बात आगे चलेगी। कि आप शेर मुलाहिजा करें शहबाज ख्वाजा का कि धनक लिबास घटा जुल्फ, धनक लिबास घटा जुल्फ, धूप धूप बदन, धनक लिबास घटा जुल्फ, धूप धूप बदन, तुम्हारा मिलना मुझे किस फजा में ले आया, तुम्हारा मिलना मुझे किस फजा में ले आया। रोशन आंखें उजला चेहरा दिलकश होंठ, रोशन आंखें उजला चेहरा दिलकश होंठ, अब के मैंने लफ्ज निकाला, अब के मैंने लफ्ज निकाले मानी से। क्या शेर है जनाब। अरे भाई, ये कहते हैं कि रोशन आंखें उजला चेहरा दिलकश होंठ, अब के मैंने लफ्ज निकाले मानी से। वाह वाह वाह। अब मैं दरख्वास्त करूंगा आपकी शख्सियत पर, आपकी ज़िंदगी पर बात करने के लिए हमारी एक मुकर्ररा जो है वो जो है वो उनको मैं मदऊ करूंगा, और मैं चाहूँगा कि वो इस पर मकाला अपना पढ़ें। और वो हैं उर्दू यूनिवर्सिटी की लसानियात के शोबे की प्रोफेसर भी हैं और बड़ी एक्टिविस्ट हैं, और बड़ा हमें फ़ख्र है। और हमेशा पिछला हमने हबीब जालिब मेला किया तो बहुत शानदार उन्होंने उस पर पढ़ा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साहिबा से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपके आके मकाला पढ़ें। बस वो है। हेलो हेलो, इन्हों को शर्त तो नहीं करना। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, साहिब सदर इफ्तिखार आरिफ साहब और दीगर मेहमान, मेरे सामने बैठे हुए तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करूंगी और उनको मुबारकबाद पेश करूंगी कि वो इस माहौल में, जबकि अदब पर एक जमूद सा तारी हो चुका है, और इस जमूद को हर साल आर्ट्स काउंसिल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करके इस जमूद को तोड़ देता है। इसके लिए अहमद शाह और उनके पूरे ग्रुप का बहुत शुक्रिया कि वो उर्दू अदब को ज़िंदा रखने के लिए अहम काम कर रहे हैं।
मुझ पर सूरज का कोई फर्ज नहीं, मुझ पर सूरज का कोई कर्ज नहीं, रोशनी ली है अपने अंदर से। वो ज़बान कभी भी नहीं मरती जिसमें शेर व अदब परवान चढ़ता है, और वो शेर व अदब कभी ज़वाल पजीर नहीं होता जिसकी तरफ नौजवान नस्ल माइल होती है। अपने जज्बों के इजहार के लिए, अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए अदबी ज़ौक़ के हामिल वो नौजवान जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें बाकायदा उर्दू ज़बान व अदब का माहौल मैसर है। उन्हें अपने इर्द गिर्द वो खुशियाँ, वो दुख, वो सकाफ़त, वो तहज़ीब, वो मसाइल बिखरे हुए मिलते हैं जिनसे शेर व अदब के मौज़ूआत तश्कील पाते हैं। मगर अपनी सरज़मीन से दूर, अपनी सकाफ़त व तहज़ीब से दूर, अपने अजीज़ों से दूर रहने वालों के मौज़ूआत ज़रा बदल जाते हैं, क्योंकि उनका माहौल बदल जाता है, जिससे उनके जज्बात व ख़यालात में भी तब्दीली आती है। अजनबी माहौल में रहते हुए अपनी ज़बान में जज्बात का इजहार करने वाले नौजवान उर्दू ज़बान का और हम पाकिस्तानियों का सरमाया हैं कि वो दियार गैर में रहकर अपनी ज़बान, अपने वतन, अपनी सकाफ़त की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस हवाले से बरतानिया के उभरते हुए शायर शहबाज ख्वाजा खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं, जो दियार गैर में बैठे उर्दू ज़बान व अदब की आबियारी कर रहे हैं। इनका मजमूए कलाम गुरीज़ गज़ल व नज़्म पर मुश्तमिल है। वो ना तो किसी तहरीक के ज़ेर असर नज़र आते हैं और ना ही किसी शायर की तक़लीद करते, बल्कि उनके पूरे मजमूए में वो नई नस्ल की तर्जुमानी करते नज़र आते हैं। वो नस्ल जो तहज़ीब को नया रंग दे रही है, वो नस्ल जो रिवायत से इनहराफ करते हुए कदम आगे बढ़ा रही है। उनकी एक इस्ताराती नज़्म बूट ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जब हमने सफ़र आगाज़ किया, हमारे जिस्म खस्ता, रस्ते दुश्वार और हौसले बुलंद थे। फिर हमने बूट पहन लिए, अपने पाँव से बड़े बूट। मुसाफत बढ़ गई और हौसले कम हो गए। सफ़र तो क्या कटता, हमारा बदन कट गया। हम घटते गए, बूटों का साइज़ बढ़ता गया। अब यूँ है कि बूट हमारी खाल में उतर चुके हैं, हमारे पाँव ज़ख्मी हैं। हम कदम नहीं उठाते, बूटों का बोझ उठाते हैं और मुतमईन हैं। शहबाज ने अपने जज्बात व एहसासात के इजहार के लिए अल्फाज व तराकीब के दिलकश पैकर तराशे हैं। उनका तख्लीकी अमल दियार गैर में बसे नौजवानों के जज्बात के शिकस्त व रेख्त से गुजरते हुए समाजी, सियासी और माशरती मामलात से जन्म लेता है। हिजरत उर्दू शायरी का एक बड़ा मौजू रहा है। अब चाहे वो हुसूल इल्म के लिए हो या मुआशी मजबूरी, सियासी वजह हो या समाजी व सकाफती कशिश, हिजरत बहरहाल इंसानी नफ्सियात पर असरात मुरतब करती है। अपनी सरजमीन से दूरी, अपनी सकाफत, अपने मेले ठेलों से दूरी, अपने लोगों से दूरी इंसान के अंदर एक नॉस्टैल्जिया पैदा कर देती है। दियार गैर चाहे जितनी भी कशिश रखती हो, उसकी चकाचौंध से जब नजरें हटती हैं तो वजूद के अंदर का खालीपन कचौके लगाता है। तो शहबाज का कलम ये लिखकर तमाम मुहाजिरीन बहन भाइयों की तर्जुमानी करता है, वो एक तू कि तेरे गम में एक जहां रोए, वो एक तू कि तेरे गम में एक जहां रोए, वो एक मैं कि मेरा कोई रोने वाला नहीं। अब इस शेर के अगर आप इसके मफहूम पर जाएं तो हम पाकिस्तानियों के लिए हमारे दुख सुख बांटने के लिए हमारे इर्द गिर्द अपने मौजूद होते हैं, और दियार गैर में बसने वालों के दुख भी उनके अपने होते हैं, सुख भी सिर्फ उनके अपने होते हैं। तो ये दुख शहबाज साहब ने इस तरह रकम किया।
ہجرت کرنے والے ایک نئی تہذیبی اور سماجی فضا اور ماحول سے دوچار ہوتے ہیں، اور مشرقی ممالک سے مغربی ممالک ہجرت کرنے والوں کو تو ہر قدم پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشرق و مغرب کی تہذیب و ثقافت، جذبات و خیالات اور زندگی کے تمام تر معاملات ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اور یہی تصادم بہت سے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ اور حساس دل شاعر شہباز خواجہ اپنے اشعار میں جا بجا اس کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، موسم آیا جذبوں کی پامالی کا، موسم آیا جذبوں کی پامالی کا، مالک رکھ محفوظ مجھے ارزانی سے۔ پھر تو جیسے عادت سی ہو جاتی ہے، پھر تو جیسے عادت سی ہو جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے پہلی نقل مکانی کا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے۔ پھر تو جیسے عادت سی ہو جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے پہلی نقل مکانی کا۔ اب یہ شعر دیکھیے گا، کڑے ہیں ہجر کے لمحات اس سے کہہ دینا، کڑے ہیں ہجر کے لمحات اس سے کہہ دینا، بکھر رہی ہے میری ذات اس سے کہہ دینا۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے، مشکل تو نہ تھا ایسا بھی افلاک سے رشتہ، مشکل تو نہ تھا ایسا بھی افلاک سے رشتہ، توڑا ہی نہیں ہم نے مگر خاک سے رشتہ۔ دیار غیر میں مقیم پاکستانی باشندے جب وطن واپس لوٹنے کا سوچتے ہیں تو وطن کی ناانصافیاں، سیاسی مسائل، معاشی زبوحالی ان کو اسی تہذیبی دلدل میں رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شہباز خواجہ کی شاعری اپنے ہم وطنوں کے جذبوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اپنی مٹی میں پلتے ہوئے محسوس ہوا، اپنی مٹی میں پلٹتے ہوئے محسوس ہوا، صرف تنہائی ہے، تنہائی ہے، تنہائی ہے۔ کیسی تنہائی ہے؟ میں ایک طلسم سے پہنچا ہوں اس بلندی پر، میں ایک طلسم سے پہنچا ہوں اس بلندی پر، اترنا چاہتا ہوں کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ شاعری کا ایک بڑا اور توانا موضوع محرومی اور ناآسودگی ہے، البتہ ہر شاعر کے ہاں اس کے مظاہر جدا ہیں۔ شہباز کے ہاں یہ محرومی اپنی سرزمین اور اپنے عزیزوں سے دوری کی محرومی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تیری نسبت کو چھپاتا تو بہت ہوں لیکن، تیری نسبت کو چھپاتا تو بہت ہوں لیکن، تیرا چہرہ میری آنکھوں سے چھلک جاتا ہے۔ ساتھ دیتا ہے میرا دل میری تنہائی کا، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ تھک جاتا ہے۔ مگر اسی دکھ اور محرومی میں نا امیدی نہیں بلکہ ایک امید کی ڈور بندھی ہوتی ہے۔ جبھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سخن میں جو ایک لو سی تھر تھراتی ہے، میرے سخن میں جو ایک لو سی تھر تھراتی ہے، چراغ شب سے میرا بھی مکالمہ رہا ہے۔ اچھا۔ میں ان تمام تخلیقات پر شہباز خواجہ کو دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا ہے کہ زور سخن اور بڑھے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت خوبصورت مقالہ آپ نے پڑھا یاسمین سلطانہ صاحبہ، اور میں آپ کو نوجوانوں کو یہ بتاؤں، ہم سب ہمارے پنڈال میں بہت سارے لوگ، میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان میں پاکستان کے نامور، ہندوستان پاکستان مشترکہ جو ہوا کرتا تھا، اس کے نامور رہنما، پروگریسو رہنما سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی نور ظہیر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس طرح حوری صاحبہ بھی موجود ہیں، آپ کو ویلکم ہے۔ جگت استاد ہمارے مسرور احسن صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ عرفان قریشی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر نفیس صاحب نظر آ رہے ہیں، اور ابھی حال ہی منتخب ہونے والے
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہمارے جو ہے اسد بٹ صاحب وہ موجود ہیں، اور اسی طریقے سے میں ذکر ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ میں جیسی نظر پڑتی جائے گی. اب میں معاملے کو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ لندن میں خاص طور پہ، کیونکہ لندن اردو وائس کے حوالے سے تقریب ہے، کہ ہم صرف ادب، لٹریچر اور اسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیموں، گروپوں کی شکل میں کام بڑھتا جائے. ہمارا خیال تھا جب یہ آغاز کیا، اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ 16 سالوں سے جو کام احمد شاہ صاحب نے یہاں شروع کیا ہے، یہ صحیح معنوں میں اس کا ریفلیکشن ہے. یہ انہی کی کاوش اور کوشش ہے، اور سمجھیے کہ ان کو دیکھ کر کے ہمیں یہ جو ہے وہ جذبہ ہمارے درمیان ہوا. اور پتہ نہیں اب راحت سعید صاحب موجود ہے نہیں، راحت سعید صاحب وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہمیں آگے بڑھایا، اور ہم نے فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے نام سے کام شروع کیا، اور کرتے کرتے آج تک یہ کام سلسلہ چل رہا ہے. اب میں اس سے قبل کے دوسرے مقرر کو دعوت دوں کہ وہ مقالہ پڑھیں یا اپنی بات کریں، میں یہ کہوں گا کہ شہباز کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے یہاں کہ فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں، فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں، یہ شہر جاگے نہ جاگے میں سونے والا نہیں، یہ شہر جاگے نہ جاگے میں سونے والا نہیں. یہی ہے میاں. تمام شہر مجھے دیکھنے کو آیا تھا، تمام شہر مجھے دیکھنے کو آیا تھا، ہوا کے ہاتھ پہ میں نے دیا جلایا تھا. خوبصورت شاعر ہیں شہباز خواجہ. اب میں درخواست کروں گا ان کے قریبی دوست اور ہمارے بہت ہی مشہور براڈ کاسٹر ہیں عارف وقار صاحب، جو ہمارے ہم سب کے سینئر ہیں، دوست ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے اس کتاب پر لکھا بھی ہے. میں درخواست کروں گا عارف وقار صاحب کہ آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں. بڑے سینئر ہیں، میرا خیال ہے عارف وقار شکریہ. صاحب مجھے اچھا نہیں لگتا. ہیں؟ میرے میں شکریہ قائم ثانی صاحب. عارف بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں مجاہد بھائی؟ سینئر استادوں میں سے ہیں. میں نے کہا پہلے مجھے موقع دیتے. وہ جو تہذیب ہے، تاخیر و تعظیم اچھا رہتا ہے ویسے. شکریہ سر. فارسی بھی تابوینی نقشائے رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست. غالب کو اپنی فارسی شاعری پہ بہت ناز تھا، لیکن جب وہ ایرانیوں سے داد وصول کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے ہاں اچھی شاعری لیکن سب کے ہندی کی شاعری ہے. ان کو ایک کیٹیگری میں، ایک زمرے میں ڈال دیا گیا تھا، اور تعریف بھی کی جاتی تھی تو وہ محدود دائرے میں. اور یہ انہی کے ساتھ نہیں، فارسی کے بہت سے ہندوستانی شاعروں کے ساتھ یہی ہوا کہ انہیں سب کے ہندی کے زمرے میں ڈال کے ایک کیٹیگری تک محدود کر دیا گیا. شہباز خواجہ برطانیہ میں رہتے ہیں، اور یہ بھی اس لاٹ میں شامل ہیں، شاعروں کی اس لاٹ میں شامل ہیں جو یورپ یا امریکہ یا مڈل ایسٹ میں آباد ہے. اور وہ کتنی بھی اچھی شاعری کر لے، ناقدین انہیں سب کے امریکی یا سب کے یورپی میں ہی شامل کرتے ہیں. البتہ شہباز خواجہ نے ذاتی طور پر اس زمرے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور چیلنج کیا کہ میں مرکزی دھارے کا یعنی مین سٹریم کا شاعر ہوں، اور آپ مجھے مین سٹریم کے معیارات پہ جانچیے اور اسی معیار پہ میری شاعری کو پرکھیے. مجھے شاعروں کے مرکزی دھارے کا شاعر سمجھ کے پڑھا جائے، اور بیرون ملک ہونے کے ناطے کسی روح رعایت کا مستحق نہ سمجھا جائے. یہ کہہ کر شہباز خواجہ نے خود اپنے لیے جو چیلنج کھڑا کر لیا تھا وہ اس سے فرار نہیں ہوئے، بلکہ بطریق احسن اس سے عہدہ برا ہوئے. ان سے برسوں پہلے برطانیہ میں ایک مثال ساقی فاروقی کی تھی، جنہوں نے بیرون ملک رہتے ہوئے مرکزی دھارے کی شاعری کی تھی اور اس میں نام پیدا کیا تھا. بلکہ کچھ لوگوں کے بقول اردو شاعری میں، نظم کی شاعری میں نون میم راشد کے بعد سب سے بڑا اور مستند نام ساقی فاروقی کا ہے.
ساقی فاروقی کے گرد بھی مقامی شعراء کا حلقہ رہتا تھا. نوجوان شاعر ان کے پاس آتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اور شہباز خواجہ بھی ان میں شامل تھے. خود ساقی فاروقی کا کہنا تھا کہ جتنی نوجوان شاعر برطانیہ میں اردو شاعری کر رہے ہیں، ان میں شہباز خواجہ کی آواز سب سے توانا ہے. یہ ساقی فاروقی کا قول تھا. ان کا مجموعہ گریز جو 16 برس کے بعد آیا ہے، 2005 میں ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا اور دوسرا مجموعہ آنے میں 16 برس لگ گئے. اس کا جو عنوان ہے گریز، وہ مجھے خاصا معنی خیز معلوم ہوتا ہے. آخر یہ گریز کس چیز سے ہے؟ میرا خیال ہے یہ زود نویسی اور اجلت پسندی اور بسیار گوئی سے گریز، جس کے لیے انہوں نے 16 برس انتظار کیا. یہ رات بھر میں شہرت سمیٹ لینے کی خواہش سے گریز ہے، اور یہ مشاعرے میں ہونے والی واہ واہ کو اپنی شاعرانہ عظمت سمجھ لینے سے گریز ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب نام انہوں نے اپنے مجموعے کا رکھا ہے، اور ان ممنوعات و مکروہات سے گریز ہی کا نتیجہ ہے کہ شہباز خواجہ کا یہ مجموعہ اردو کی جدید شاعری میں ایک مستند دستاویز بن گیا ہے. یہ مجموعہ ایک ایسا کوہ نور ہے جس کی ہر شعاع شاعر کی بطون ذات سے پھوٹتی ہے اور آس پاس کے ملگجے ماحول کو بقائے نور بنا دیتی ہے. اور جیسے کہ ابھی میڈم نے ان کا شعر کوٹ کیا تھا، مجھ پہ سورج کا کوئی قرض نہیں، روشنی لی ہے اپنے اندر سے. اور پھر ان کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دہر میں کوئی نہ تھا خاک اڑانے والا، ہم کے اس قریہ ویران کی خاطر آئے. 23 نظموں اور اس سے دگنی تعداد میں غزلوں کا یہ مجموعہ جس معیار کے کلام سے ہمیں نوازتا ہے، اس کا اظہار کسی ایک شعر، کسی ایک نظم یا کسی ایک غزل سے نہیں ہو سکتا. اس مجموعے کی کچھ کاپیاں آج یہاں بک سٹالز پہ موجود ہیں. کتاب میلے میں موجود خواہش مند خواتین و حضرات کی منتظر ہیں. آپ جائیے اور براہ راست اس مجموعے سے استفادہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عارف بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اب میں جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ایک شعر جو شہباز خواجہ جو ہے وہ مجھے پسند آئے. اب کئی سال ہو گئے اس بات کو. میں ایک مشاعرے میں گیا، وہاں پہ جو ہے وہ شعر و شاعری ہو رہی تھی، تو وہاں ایک نوجوان شاعر آیا، اس نے کچھ پڑھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. بڑا انرجیٹک اور بڑی خوبصورت وہ شعر تھا. اس کے بعد سے میں ان کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی اب ان کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی. میں یہاں بتاتا چلوں، ابھی ذکر کیا عارف بھائی نے ساقی فاروقی کا. میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ میں اور برطانیہ میں اگر اردو کا، شاعری کا، لٹریچر کا جو نہ بول بالا ہوا ہے، یا تو فیض صاحب کے طفیل ہوا ہے، یا جو ہے افتخار عارف صاحب کے طفیل ہوا ہے. افتخار عارف کا جو کنٹریبیوشن ہے پورے یورپ میں اور برطانیہ خاص طور پہ، وہ اس کو بھلایا ہی نہیں جا سکتا. یہ بات حقیقت ہے. اب میں ان کا شعر جو مجھے بہت خوبصورت یاد ہے، ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے. سنیے جناب، ایک دھاگا ہے تعلق کا ہمیں کھینچتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اسے، ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینچتے ہیں. ایک دھاگا ہے تعلق کا جو ہمیں کھینچتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینچتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہو. واہ واہ، یہ حالات حاضرہ کا تبصرہ ہے. وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہو، ہم نہیں جاتے ہمیں لوگ جدھر کھینچتے ہیں. ہم نہیں جاتے ہمیں
لوگ جدھر کھینچتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا میرے استاد گرامی، میرے براہ راست، ویسے استاد تو ہمارے افتخار بھائی ہیں، لیکن میرے براہ راست استاد طالب علمی کے زمانے سے جناب مجاہد بریلوی صاحب، جن کے طفیل میں آگے بڑھا ہوں، جناب مجاہد بریلوی صاحب. شکریہ کہ ابھی تک آپ نے یہ رشتہ قائم رکھا ہے، ورنہ تو شاگردوں نے ایسے ایسے ستم ڈھائے ہیں. بھائی افتخار عارف کو اعتماد ہے کہ استاد جو ہے وہ اب ان لوگوں کو دستبردار ہو چکے ہیں ان کی شاگردی سے. اور میری تو آپ کو علم ہے، جو جب سے ٹیلی ویژن پہ آواز لگانا شروع کی ہے، زبان بدلگام ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسی لیے اب لکھ کے لاتا ہوں، لیکن لکھ کے لانے کے ساتھ ایک مشکل یہ آ گئی ہے کہ پہلے ہم حسن عابدی صاحب کو دکھا دیا کرتے تھے کہ تاکہ زبان ٹھیک کر دیں. بھائی افتخار عارف وہاں چلے گئے ہیں، خالد علی کو دکھا دی. تو اب جب حکم دیا ہمارے اکرم قائم خانی نے کہ آپ کو ان کے دوست پہ لانا ہے، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کچھ گھسیٹوں، اور ایک سے دوسری بار اصرار کرنے کا کہا، خاص طور پہ تقریب میں شرکت کے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کی لندن تک یہ شہرت پہنچ گئی ہے کہ آپ کی کوئی تقریر نگرانوں، فرشتوں، مہربانوں اور کپتانوں کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتی. تو ذرا خیال کیجیے گا، آپ تو اپنے حصے کی مے و مینا سے آشنائی بھی کر چکے، تھانہ کچہری بھی کر چکے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست کا جو ہے اسی دوران ECL میں نام بھی آ جائے. تو اس کا بھی خیال رکھوں گا. عمر کے اس پہر میں اب چند سجدے فرائض کے لیے ہو جائیں تو پھر سے شکرانہ سمجھیں. تو اکرم قائم خانی نے جو کہا اس کو میں نے یہ حکم سمجھا. یوں ان دنوں پڑھنے لکھنے پر طبیعت مائل نہیں ہوتی. غالب، فراز، فہمی دریات، منیر نیازی، مجید امجد، سوشل میڈیا اور ہمارے میلے ٹھیلے سب کو کھا گئے. مقام شکر ہے کہ ابھی ہمارے دوسرے استاد موجود نہیں ہیں، اور بھائی افتخار عارف یہاں موجود ہیں، اور جنہوں نے کچھ ہماری زبان بھی درست کی، جہاں شام جی نے ہماری قلم کی گھسائی. بھائی افتخار عارف سے یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ عجیب اتفاق ہے کہ 4 دہائی سے اوپر پہلی بار اس وقت ملاقات ہوئی کہ یہ سرکاری ٹیلی ویژن میں ملازمت کیا کرتے تھے. ایک دن معیار کے دفتر میں دیکھا کہ جو بند تھا دروازہ کھلا تھا، شام جی کے پہلو میں ایک طرح دار نوجوان بڑا سحرانگیز گفتگو فرما رہے تھے. اور آپ دیکھیے کہ کوئی 4 دہائی سے اوپر جو تعلق ہے، اگر شام جی ہوتے تو اچھا تھا وہ، اور یقین ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک وہ جاری بھی رہے گا. اعتراف کرنے دیں کہ لندن سے کتاب ملتے ہی پہلے شعر نے پکڑ لیا کہ یہ لندن جیسے شہر میں ہوا، کار دنیا سے الجھتی ہیں جو سانسیں اپنی، دم گنتے ہیں کبھی مصرع تر ڈھونڈتے ہیں. ڈاکٹر جانسن نے لندن کے بارے میں کہا تھا کہ جو زندگی سے بیدار ہو وہ لندن چلا آئے. کسی نے کہا کہ اگر لندن سے بیدار ہو جائے تو جواب آیا سمجھے وہ زندگی سے بیدار ہے. یہ جو آج بھائی افتخار عارف شہروں ادبی میلوں میں دولہا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر 2-3 دہائی پہلے لندن نہ چھوڑ بیٹھتے تو ان کی شاعری پر فاتحہ پڑھنے والے انگلیوں پر بھی نہ ہوتے. کیسے کیسے اس اپنے پرشباب کمٹمنٹ سے سرشار دنوں میں لندن پہنچے. ساقی فاروقی، ضیاء سرحدی، وقار احمد، یاور عباس، امین مغل، بخش لائل پوری، صاحب قدل باج، رضا علی عابدی، کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کچھ آپ بتا دی. مہینوں برسوں سے جو ادبی میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، کسی کی یاد کیا، یہ اعزاز میں بھی تقریب تو کیا، کوئی یاد بھی سرگوشی میں نہیں ملتی. وہ جن کے دم سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے. اکرم نے تاکید کی تھی کہ بھائی گفتگو ایک تو وہ کی تھی کتاب اور صاحب کتاب پر کیجیے گا. پھر ہمارے دوست جن کے اشعار اتنے خوبصورت پڑھے گئے، برسوں سے لندن میں ہوتے ہوئے شعر و شاعری کا نہ صرف شغف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ مجموعہ کلام بھی لائے ہیں، اس پر انہیں داد دینی ہی پڑے گی. اس کتاب پر ناقدانہ رائے تو ہمارے استاد اور محترم
افتخار عارف ہی دیں گے. ہاں یہ وعدہ ضرور کہ لندن میں ذرا سردیاں ڈھلیں تو اپنے خرچ پر آؤں گا اور اکرم کے ساتھ لاشاری حبیب جان افتخار قیصر کو حکم دوں گا کہ ایک بھرپور تقریب آپ کی کتاب پر ہو جس میں شرکت کروں گا اور صرف اس میں آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا. رات کے آخری پہر میں جب اس کتاب کے اوراق کو الٹ رہا تھا تو تادیر دل کو انہوں نے چھوا ہی نہیں بلکہ جگائے بھی رکھا. ایک ایسا وقت بھی صحرا میں آنے والا ہے کہ راستہ یہاں دریا بنانے والا ہے. یہ زرد پھول، یہ کاغذ، یہ حرف گیلے سے تمہارے یاد بھی آئی ہزار ہیلے سے. شکریہ. دوستو بہت شکریہ مجاہد بھائی. مجاہد بھائی کی طبیعت ناساز تھی، 2 دنوں سے وہ مجھے کہہ رہے تھے میں اٹھ نہیں پاؤں گا، لیکن چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ نے کہا، اور انشاءاللہ یہ ضرور لندن میں تقریب کریں گے، وہاں آپ کی باتیں سنیں گے. اب میں درخواست کروں گا صاحب کتاب محترم بیرسٹر شہباز خواجہ صاحب سے، جو کہ واقعتاً شاندار شاعر ہیں اور سننے کے قابل شاعر ہیں. آپ ملاحظہ کیجئے آپ کی شاعری. بہت شکریہ. آپ تو آخر آپ اختتام آپ سے. جی افتخار بھائی آخر میں پڑھیں گے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے گفتگو آپ کی، کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اکرم قائم خانی صاحب کا اور آرٹس کونسل کراچی کا، لندن اردو وائس کا، کہ آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی بات چیت کر سکوں، اور اس کتاب کی پذیرائی کے لیے آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کا بہت شکریہ. جیسے اکرم صاحب نے بتایا کہ میں نے راولپنڈی سے شعری سفر کا آغاز کیا، تو ایک طویل عرصے سے افتخار عارف صاحب وہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، اور ان کی سرپرستی میں، ان کے زیر سایہ جن نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، میرا بھی شمار انہیں خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے. ان کی محبت ہمیں راولپنڈی اسلام آباد کی فضاؤں میں بھی میسر ہے، لندن میں بھی جب یہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ان کی شفقت جو ہے وہاں بھی میسر ہے، اور اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسے روشن لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو محبت کی نسبتوں کے امین ہیں. اس کے علاوہ میں 18 برس سے برطانیہ میں ہوں. ثاقب فاروقی صاحب کے ساتھ جو 12-13 برس میرے گزرے، وہ بھی میری تربیت، شعری تربیت کا ایک حصہ بنے. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے میری پہلی کتاب کی آنکھ خواب بنتی ہے کی تقریب رونمائی میں جب صدارتی گفتگو فرمائی تھی افتخار عارف صاحب نے، تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ شاعر کو شعر کاٹنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اپنا مصرع کاٹنے کی جرت ہونی چاہیے. یہ شعر جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے، اور ایسا نہیں کہ جو آپ نے پہلی دفعہ لکھ دیا آپ اس کو حرف آخر سمجھیں. تو وہ بات میں نے اپنی گرہ سے باندھ لی تھی. اور اس کے بعد جو ہے جن بزرگوں کی تربیت ہمیں میسر آئی، تو شعر پہ، مصرے پہ وہ کمپرومائز کرنے کے حق میں نہیں تھے، سخت تنقید کرتے تھے، حوصلہ افزائی بھی بہت کرتے تھے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلیکشن جو ہے کرنے کی سب سے پہلی تنقید اپنی تخلیق کے اوپر خود ہی کی، اور کوشش کی کہ بھئی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مصرع جو ہلکا ہو یا ایسا ہے، کوشش کی. یہ سفر جاری ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، یہ جاری رہتا ہے. تو میں تمام بزرگوں کا شکر گزار ہوں، عارف وقار صاحب کا، افتخار عارف صاحب کا، اور سلطانہ صاحبہ کا، اور مجاہد صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے جو ہے مجھے عزت بخشی. اگر اجازت ہو تو میں چند اشعار ہم منتظر ہیں. پاب زنجیر کبھی خاک بہ سر کھینچتے ہیں، پاب زنجیر کبھی خاک بہ سر کھینچتے ہیں، شب کے ماتھے پہ ہم ہی نقش سحر کھینچتے ہیں. جو نہیں مانتے افلاک کی گردش کا سبب، جو نہیں مانتے افلاک کی گردش کا سبب، ان کے اسرار پہ ہم بار دیگر کھینچتے ہیں. اور سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے،
क्या कहने। सब्ज होते हुए पेड़ों पे बड़ी हैरत है, किस तरह खाक से ये बरगो समर खींचते हैं। इस तरह खाक से ये बरगो और एक धागा है ताल्लुक का हमें खींचता है, एक धागा है ताल्लुक का हमें खींचता है, टूट सकता है उसे हम भी अगर खींचते हैं। और वो चला जाए जिसे शौक पजीर आई है, अच्छा है बहुत। वो चला जाए जिसे शौक पजीर आई है, हम नहीं जाते हमें लोग जिधर खींचते हैं। चंद और अशार के हजार ढूंढेंगे अहले जहां नहीं रहेगा, हजार ढूंढेंगे अहले जहां नहीं रहेगा, मुसाफिराने अदम का निशान नहीं रहेगा, किनारे चश्म से फूटेगी रोशनी की किरण, किनारे चश्म से फूटेगी रोशनी की किरण, फलक पे चांद अगर ज़ौफ़िशां नहीं रहेगा। अच्छा है बहुत। ये इख्तियार हवाओं को कौन देता है, क्या शेर। ये इख्तियार हवाओं को कौन देता है, कहाँ चिराग रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। क्या कहने। ये इख्तियार हवाओं को कौन देता है, कहाँ चिराग रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। और अगर ये जब्र के साए कुछ और साथ रहे, अगर ये जब्र के साए कुछ और साथ रहे, जमीन रहे न रहे आसमान नहीं रहेगा। अगर ये जब्र के साए कुछ और साथ रहे, जमीन रहे न रहे आसमान नहीं रहेगा। मैं एक पेड़ के साए में भी सुलगता हूँ, बहुत अच्छा है। मैं एक पेड़ के साए में भी सुलगता हूँ, जो सोचता हूँ कि ये सायबा नहीं रहेगा। ये जर्द फूल ये कागज पे हर्फ गीले से, ये जर्द फूल ये कागज पे हर्फ गीले से, तुम्हारी याद भी आई हजार हीले से। और कोई भी रुत हो इसे सोगवार रहना है, ये आंख भी है किसी मातमी कबीले से। बहुत अच्छा है। वाह। कोई भी रुत हो इसे सोगवार रहना है, ये आंख भी है किसी मातमी कबीले से। और अगरचे आबला पाई का रंज उठा लिया है, अच्छा है बात। अगरचे आबला पाई का रंज उठा लिया है, मगर किसी के लिए रास्ता बना लिया है। बहुत अच्छा है। अगरचे आबला पाई का रंज उठा लिया है, मगर किसी के लिए रास्ता बना लिया है। हमारी आंख हमारी नींद किसी और आंख में उतरी, कैसा अच्छा है। हमारी नींद किसी और आंख में उतरी, हमारा ख्वाब किसी और ने चुरा लिया है। हमारा ख्वाब किसी और। वाह वाह। अगरचे आबला पाई का रंज उठा लिया है, मगर किसी के लिए रास्ता बना लिया है। हमारी नींद किसी और आंख में उतरी, हमारा ख्वाब किसी और ने चुरा लिया है। वाह 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 वाह। एक और। ख्वाब और ख्वाहिशात बहम हो नहीं रहे, ख्वाब और ख्वाहिशात बहम हो नहीं रहे, दुनिया हम एक दूजे में जम हो नहीं रहे। वाह। ख्वाब और ख्वाहिशात बहम हो नहीं रहे, दुनिया हम एक दूजे में जम हो नहीं रहे। होना तो चाहते हैं सरे बज़्म हस्तबूद, होना तो चाहते हैं सरे बज़्म हस्तबूद, ऐ मालिक वजूद व अदम हो नहीं रहे। वाह वाह वाह। वाह। ऐ मालिक वजूद व अदम हो नहीं रहे। और अपना मुकालमा भी किसी गैर से नहीं, अपना मुकालमा भी किसी गैर से नहीं, और खुद से हम कलाम भी हम हो नहीं रहे। आंखें हमारी देखिए रोशन अजल से हैं, शाने हमारे देखिए खम हो नहीं रहे। हम कौन नक्श हैं ये हवा पूछती फिरे, हम कौन नक्श हैं ये हवा पूछती फिरे, हम किस दिए के लौ हैं जो कम हो नहीं रहे। बहुत अच्छा है। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहबाज। वक्त की कमी के बाइस, जबकि हमें कम वक्त दिया गया क्योंकि इसकी तैयारी में इन्होंने ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं अपने टाइम पे रहें।
تو میں ویلکم کرتا ہوں پنڈال میں ہمارے سابق جو ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب فہیم الزمان کو میں نے دیکھا، عمر صاحب کو دیکھا، اور ریناؤنڈ اینکر ہمارے مظہر عباس موجود ہیں. ویلکم ٹو یو. اب میں درخواست کروں گا استاد گرامی، فخر پاکستان، ہمارا فخر. میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی دنیا میں آج یہ ہمارا فخر ہے اور یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. جب بھی ہم انہیں رات کو دن کو کہیں چھوٹی بڑی کسی تقریب میں بلائیں، باکمال شخصیت ہیں یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود رہتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا جناب افتخار عارف صاحب سے. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں شہباز کو کہ میں ان سے بہت پرانا واقف ہوں. میں نے ان کی پہلی کتاب پر بھی اپنی رائے دی تھی اور اچھا لگتا ہے کوئی نیا نیا شعر کہنے والا آئے اور ہماری محفل میں آئے اور اس میں امکان ہو. عام طور پہ تو تمام نوجوان جب بچے نوجوان ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ عشق کرنا شروع کریں اور شعر کہنا شروع کریں. تو شہباز عمر کی اس منزل میں ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا جب یہ نئے جوان ہوئے تھے. وہ شکل آدمی تھے اور عاشق کرا لیتے تھے اپنے اوپر اور پھر بھاگ جاتے تھے. تو وہ شاعری سے ان کی نمایاں ہے اور ان کی آپ نے شکل و صورت دیکھی. اس کے بعد یہ برطانیہ چلے گئے. اب ایک آدھ بات میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا اطہر بیگ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میرے عہد کے سب سے بڑے نثر نگار میرے نزدیک تشریف فرما ہیں. ہمارے لیے عزت کی بات ہے اور سب کا ذکر کیا. نور آئی ہوئی ہیں یہاں اور ہمارے بڑوں کی مگر ہماری بڑی ہیں. سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی ہیں، رضیہ سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی. بہت کامدید آپ کو پاکستان میں، کیونکہ آپ کے بڑوں سے بھی ہم کو ڈر لگتا تھا، آپ سے بھی ڈر لگتا ہے. اگر آپ آ گئی ہیں خیر سے اور خیر سے جائیں، مجھے اس کا ڈر لگا رہتا ہے. بہرحال خواتین و حضرات، ابھی بہت سی باتیں ایسی ہوئیں جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. شعر آپ نے سنے. ایک آدھ بات مجھے کہنے کی ہے جو مجھے کہنی چاہیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. عارف نے ایک بات کہی کہ یہ میں جب لندن گیا تو وہاں مجھے ایک تعلق کا اندازہ ہوا. کوئی کہتا تھا کہ بریڈفورڈ کے سب سے اچھے شاعر جو ہیں وہ یہ ہے، اور جو برمنگھم کے سب سے اچھے شاعر ہیں وہ یہ صاحب ہیں، اور جو لیڈز کے سب سے اچھے شاعر. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی شاعر جو ہے وہ اردو کا ہوتا ہے. یہ جو آپ اس کا علاقہ وار اس کی جو بھی تعین قدر کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ بات میں مسلسل کہتا رہتا تھا تو لوگ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کرتے تھے. چنانچہ وہ بات میں بالکل کہتا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ کوئی آدمی فرض کیجئے برطانیہ میں رہ کے اردو کا کام کر رہا ہے یا کینیڈا میں یا فرض کیجئے امریکہ میں، تو ہم اس کو اس نام کے شاید رعایت ذاتی زندگی میں دے دیں گے، بھئی یہ وہاں رہتا ہے اور پھر بھی یہ اردو کا شعر کہتا ہے اردو کے، مگر ہم اس کو رعایتی نمبر اس کے ادب میں نہیں دے سکتے. ادب میں اس کی شخصیت کا اور قد و قامت کا تعین اس کے کام سے ہوگا، اس کا کام کیسا ہے ایک بات. مگر جو دوسری بات ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں لوگ 50 برس سے رہ رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شعر لانڈی میں کہا گیا کہ سوہو میں کہا گیا. یعنی بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ مغرب میں شعر کہا گیا، یہ کہانی مغرب میں لکھی گئی یا پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں لکھی گئی. یہ بھی دیکھنے کی بات ہوتی ہے. اور بعض ان کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی باہر رہنے والے زیادہ تر ادیب و شاعر جو ہیں وہ ایک تھیم پر مسلسل لکھتے رہتے ہیں، اور وہ ہے ترک سکونت کا. اب وہ ترک سکونت کبھی ہجرت کے نام پر لکھتے ہیں، کبھی
کچھ اور کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، مگر ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی موسم ہے، ایک ہی واقعہ ہے جس کو مسلسل لکھتے رہتے ہیں. اچھا آپ ایک کتنا بھی بڑا موضوع ہو، آپ اس میں کتنی دیر اس کو ریپیٹ کریں گے اور طرح طرح سے لکھیں گے، یہ ان کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. ابھی ذکر ہوا ساقی فاروقی کا، یہ عارف صاحب نے یہ بتایا نہیں، یہ جملہ میں نے ہی کہا تھا سب سے پہلے کہ ساقی فاروقی جو ہیں وہ نعیم راشد کے بعد سب سے بڑے نظم نگار ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ مغرب کی نظم نگاری سے انہوں نے بہت استفادہ کیا تھا، اور استفادے کی صورت ایسی ہے، یہاں سب صاحبان علم تشریف فرما ہے میرے سامنے، اس زمانے میں اینیمل پوئٹری کا چلن مثلا ہو گیا تھا. اب اینیمل پوئٹری میں یہ تھا کہ ٹیڈ ہیوز، جارج میکبے، تو کون کون جانوروں کے حوالے سے شعر لکھ رہے تھے، اور وہ باقاعدہ ژانر کے. چنانچہ ساقی بھائی کی ایک نظم کتے پہ ہے، ایک نظم سور پہ ہے، ایک نظم بلے پہ ہے وغیرہ، لیکن وہ سب نظمیں بہت اعلیٰ پائے کی نظمیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرافٹ کے میں نے ان سے بہت سیکھا، سچی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ان کو نغمے کی بڑی سمجھ تھی، کیسے مصروں کے درمیان ربط قائم کیا جاتا ہے. ہم لوگ جب چلے آئے تھے، جس زمانے میں کا ذکر مجاہد نے کیا اور اکرم قائم خانی یہ جو ہیں، انہوں نے بڑا ایک ہنگامہ وہاں برپا کر رکھا ہے، اور فیض فاؤنڈیشن کبھی قائم کی گئی تھی، اس کے جلسے اور تقریبات. اور بائیں بازو کی سیاست میں ان لوگوں کے خلاف ہوں، جو لوگ بائیں بازو خلافت برطانیہ میں کہتے ہیں، ان کو چاہیے امین مغل سمیت کہ وہ سب واپس آئیں اور یہاں بائیں بازو خلافت کر کے دکھائیں، اور وہ سب کہیں جو کچھ ہم سے وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم فوجی حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے وہ باتیں کہیں. ارے بھائی آپ یہاں آ کے کہیے، ہم سے آپ کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم سے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو جبر کے زمانے میں ترک سکونت کر کے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں کہیں چلے گئے تھے، ان کو چاہیے کہ اب واپس آئیں اور ہماری قیادت کریں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت سی باتیں یورپ میں رہ کر، امریکہ میں رہ کر سیکھی ہوں گی، ہمیں نظم کریں اور آگے بڑھائیں. اب یہ جو شہباز ہیں، ان کے سلسلے میں میں ایک بات کہوں کہ اتنی دیر سے یہ رہ رہے ہیں وہاں. رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب مجھے ان کا مجموعہ ملا، اور خیر اس کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میں ہر سال جاتا ہوں، اور ہر سال قائم خانی کے گھر پر ایک ایسی نشست ہوتی ہے جس میں جی بھر کر پاکستان کے اور برطانیہ کے شعراء کو سنا جاتا ہے، اور وہاں ہم نے ان کے کم و بیش ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کلاسیکل ایڈیم کو کانٹمپریری سینسیبلٹی کے ساتھ یہ غزل میں بھی نظم کرتے ہیں. اور ساقی بھائی نے جو نظم کا کی تعلیم ان کو، اور دیکھیے کہ جو راشد صاحب کے بعد ساقی جیسے وہاں تھے، اس کے بعد نظم میں کوئی آدمی نوجوانوں میں جیسے ارشد لطیف نے بعض نظمیں کہیں، اوپر ایک لڑکی ہے یاسمین حبیب، وہ غزل کہتی ہے، اور صابر روایتی اشعار کہنے والے، روایتی غزل کہنے والے ابھی وہی ہیں جو بہت وزاداری کے ساتھ پرانی وضع کے شعر کہہ رہے ہیں. ان کو سلامت رکھے، مگر ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور شاید ٹھیک ہی نہیں ہوتا. مگر جو لوگ نئے شعر کہہ رہے ہیں، نئی وضع کے شعر کہہ رہے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. اور شہباز ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی جو اصلی حیثیت ہے اس سے اپنے آپ کو منسلک بھی رکھا ہے اور جوڑے رکھا ہے. یہ ان کی شناخت ہے. اور جیسے عشرت آفرین اور باہر ہیں، اور شاہدہ حسن باہر ہیں، اور یہ ستار باہر ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں، مگر وہ پاکستان کے عصری شعری منظرنامے کا حصہ ہیں، اور ان کو یہاں ذکر ان کا آتا ہے. ایسے ہی میرے نزدیک شہباز ایسے ہیں کہ جن کو عصری منظرنامے میں جن کو زیر بحث لایا جانا چاہیے،
اور لایا جاتا ہے. نوجوان شاعر ہم لوگ سب پڑھنے لکھنے والے ان سے واقف ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ بڑی سطح پہ تو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور یہ جو اکرم نے آج کی محفل کا انعقاد کیا، اس میں کیسے اچھے اچھے لوگ تشریف فرما ہیں اور اس کی ساتھ دینی چاہیے. آپ کو مبارکباد، بہت مہربانی، بہت کرم. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ افتخار بھائی. وقت کی کمی ہے ورنہ تفصیل سے اور بات بھی ہوتی، کیونکہ ہمارے بعد احمد شاہ صاحب کا وہ ہے اور وہ احمد شاہ وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو، تو اس لیے اس کو ختم کرتے ہیں ہم آج کے سیشن کو. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.